وہ بھی ہمارے مہمان ہیں، تو اصل تو انہی حضرات کو سننا ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے حکم ہوا ہے، میں چند منٹوں میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی اس قلم کو سیاہی نہ دے، یا الہی اس قلم کو سیاہی نہ دے، جو قید تو لکھے مگر رہائی نہ دے، یا الہی اس قلم کو سیاہ نہ دے، جو قید تو لکھے مگر رہائی نہ دے، توڑ دینا ہی بہتر ہے وہ آئینہ، توڑ دینا ہی بہتر ہے وہ آئینہ، جس میں اچھا برا کچھ دکھائی نہ دے۔ اسٹیج پر تشریف فرما آسمان خطابت کے ماہ و نجوم اور رفقائے اعظام اور معزز سامعین اعظام اور اپنے اپنے گھروں سے سماعت فرما رہی اسلام کی مقدس شہزادیوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جنگلات سے لے کر آبادیوں تک، بادشاہ سے لے کر فقیر تک، اس روئے زمین پر بسنے والی پوری انسانیت اور مانو جاتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احسان تو یہ کیا ہے کہ رب دو جہاں نے ہمیں جانور نہ بنا کر، چوپایا نہ بنا کر، سانپ بچھو نہ بنا کر، گدھا اور کھچر نہ بنا کر، نجاست کھانے والا نہ بنا کر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر انسان بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا احسان یہ کر دیا کہ ہمیں بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی قد و کاوش کے، بغیر کسی دعا اور درخواست کے، بغیر جسم پر کوڑے کھائے، بغیر خون بہائے اس پیغمبر کا امتی بنا دیا جس پیغمبر کے لیے ہر امت انتظار کر رہی تھی۔ یہود و نصارہ جس کی امت کے لیے پلکیں بچھائے بیٹھے تھے، حضرات انبیاء تک اپنے دلوں میں یہ آرزو اور تمنا لے کر کے کھڑے تھے کہ کاش کہ ہمیں اس امت کا نبی بنا دیا جائے، اور نبی نہ بنے تو کاش کہ اس امت کا ایک فرد بنا دیا جائے۔ میرے دوستو،
नाज करो अपनी किस्मत पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम जैसे गुनाहगारों को, हम जैसे सियाहकारों और बदकारों को उस पैगंबर की उम्मत में पैदा कर दिया जिस पैगंबर के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया है कि अगर मुझे इस दुनिया में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजना ना होता, अगर मुझे महबूब किबरिया को इस दुनिया में पैदा करना ना होता, अगर मुझे रसूलुल्लाह को मक्के और मदीने की गलियों में टहलाना ना होता, तो मुझे अपनी इज्जत और जलालत की कसम है ना तो इस जमीन को पानी पर बिछाया जाता, न लुढ़कती हुई जमीन को पहाड़ों से संभाला जाता, न आसमान को बगैर सुतून के खड़ा किया जाता, न आसमान पर चांद सूरज सितारों को सैयारों को सजाया जाता, न जमीन को फाड़कर इससे पानी को निकाला जाता, न जमीन के सीने को चीरकर इससे दरख्तों को निकाला जाता, न दरख्तों पर फल फूल और पत्तियों को सजाया जाता, न खाने के लिए न खाने के गल्लात होते, न पीने के मशरूबात होते। आज जो ये पूरी दुनिया का निजाम चल रहा है, मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर आमना के राज दुलारे को, अगर मोहम्मद अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम को इस दुनिया के अंदर न आना होता तो आदम सफीउल्लाह भी दुनिया में न आते, नूह नजीउल्लाह भी दुनिया में न आते, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी दुनिया में न आते, मूसा कलीमुल्लाह भी दुनिया में न आते, ईसा रूहुल्लाह भी दुनिया के अंदर न आते, न मैं आता, न आप आते, न ये जलसा बुलाया जाता। ये सारा का सारा जो निजाम इस दुनिया का चल रहा है, ये मेरे आका का सदका है। बल्कि यूं कहिए कि अगर आज सूरज अपने वक्त पर निकलता है, अपने वक्त पर डूबता है, चांद भी आता है, सितारे भी आते हैं, हवाएं और बादल भी आते हैं, तूफान भी आता है, तो ये पूरा कारखाना हयात, ये पूरी कायनात, ये जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का सदका है। इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बिस्तर मर्ग पर तशरीफ फरमा है तो आखिरी वक्त में हजरत शीश को बुला करके कहा था कि शीश, तू अल्लाह से कोई दुआ मांगे और अल्लाह तेरी दुआ को कबूल ना करे तो अल्लाह को मोहम्मद का वास्ता दे करके मांगना, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल कर देगा, तेरी हाजत को पूरा कर देगा। क्या कहा हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने कि अब्बा जान, ये मोहम्मद कौन है? मैं तो मोहम्मद को नहीं जानता। तो हजरत आदम ने कहा कि बेटा, मैं जन्नत में रह करके आया हूं, मैं जन्नत में एक मुद्दत तक जिंदगी गुजार के आया हूं, मैंने जन्नत की दीवारों पर मोहम्मद का नाम लिखा देखा, मैंने जन्नत की खिड़कियों पर मोहम्मद का नाम लिखा देखा, मैंने जन्नत के दरवाजों पर मोहम्मद का नाम लिखा देखा, मैंने जन्नत के दरीचों पर मोहम्मद का नाम लिखा देखा, मैंने जन्नत के दरख्तों पर मोहम्मद का नाम लिखा देखा। मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने जन्नत की हूरों की पलकों पर नाम मोहम्मद लिखा देखा। माशाअल्लाह, जिस शख्सियत का हमें काफी देर से इंतजार था वो हम सब के बीच तशरीफ ला चुके हैं। एक बार जोर से नारा लगाएं, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मुफ्ती अब्दुल समी साहब, हजरत मुफ्ती अब्दुल समी साहब, हजरत मुफ्ती अब्दुल समी साहब, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उलमाए इकराम, उलमाए इकराम, हजरत मुफ्ती अब्दुल समी साहब, दारूल देवबंद, दारूल देवबंद। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उलमाए इकराम, हजरत मुफ्ती अब्दुल समी साहब, हजरत मुफ्ती अब्दुल समी साहब, नाराए तकबीर। जिस पैगंबर की शान का, जिस पैगंबर की आजमत का आलम यह है, आज उसी पैगंबर से मोहब्बत का दम हम भी भरते हैं, उस नबी से प्यार का दावा हम भी करते हैं, लेकिन आज हमारे दावे में
آج ہمارے محبت کے اعلان کے اندر وہ تاثیر اور قوت نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغمبر کو ایک جماعت ایسی دی تھی کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا اور اپنے خون سے ایک ایسی تاریخ لکھ کر کے چلی گئی کہ جو رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ وہ کون سی جماعت تھی؟ وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی۔ کیسی محبت نبی سے کی کہ اپنوں کی بات نہیں، کفار مکہ نے بھی ان کی محبت کے گواہی دی ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ کے چند لوگ آ جاتے ہیں اور آ کر کے صحابہ اکرام کا برتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھ کر کے جب واپس لوٹتے ہیں تو مکے کی سرزمین پہ جا کر کے یہ اعلان کرتے ہیں، اے مکے کے سرداروں سن لو، اے مکے کے جاگیرداروں سن لو، ہم نے حضرات صحابہ کو محمد کی محبت میں ایسے ڈوبا ہوا دیکھا کہ ہم نے بڑے بڑے سرداروں کے جہاں دیکھے، ہم نے بڑے بڑے جاگیرداروں کے محل دیکھے ہیں، ہم نے قیصر و کسریٰ کا دربار دیکھا ہے، لیکن جو محبت اصحاب محمد سے کرتے ہیں ہم نے کسی کے دل میں وہ محبت نہیں دیکھی۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو حضرات صحابہ اس تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کو اپنے ہاتھ پہ لے کر اپنے چہرے پر مل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب وضو کرتے ہیں تو مائع مستعمل زمین پر نہیں گرتا، حضرات صحابہ اس مائع مستعمل کو اپنے جسم پر لگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اگر کسی کام کا اشارہ کرتے ہیں تو تمام صحابہ حکم کی تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کی محبت کا عالم تھا۔ جب عروہ ابن مسعود نے کفار مکہ سے یہ بتایا اور کہا کہ وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھے خیال یہ آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں محمد کو اور محمد کے اصحاب کو پوری دنیا پر غالب ہونے سے ہماری کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ صرف مردوں کی محبت نہیں بلکہ ان کی خواتین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کرتی تھی۔ غزوہ احد کا موقع ہے، صحابہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، آقا مدنی بھی تشریف فرما ہیں، ایک بوڑھی خاتون حضرت ام عمارہ وہاں پر زخمی صحابہ کو پانی پلا رہی ہیں۔ اچانک پانی پلاتے ہوئے دیکھا کہ ایک دشمن اسلام اپنے ہاتھ میں تلوار لیے آقا مدنی کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت ام عمارہ نے اپنے مشکیزے کو پھینک دیا اور پانی پلانا بند کر دیا، اور یہ سوچے بغیر کہ اس کی عمر کیا ہے، یہ سوچے بغیر کہ اس کے اندر طاقت کتنی ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن اسلام کی طرف جھپٹی ہے اور جا کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی تلوار کو چھین کر اس کے سر کو قلم کر دیا ہے۔ جب وہ ظالم زمین پر گرا اچانک جنگ کا منظر بدل گیا، چاروں طرف سے حضرت ام عمارہ پر تیروں کی بوچھار ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 90 زخم لے کر وہ زمین پر آ کر کے گر جاتی ہے۔ ان کے بدن سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، ان کا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ آقا مدنی جب ان کے قریب آئے اور آ کر کے کہا کہ اے ام عمارہ آخری بات کیا کہنا چاہتی ہے، جبکہ حضرات صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ام عمارہ کے بدن سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، ام عمارہ کا بدن زخموں سے چور ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے پوچھا کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے تو حضرت ام عمارہ نے کہا یاد رکھیے وہ قریب ان کے جسم پر زخم ہے، بدن سے خون بہ
رہ رہا ہے، لیکن اس وقت بھی کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنے قدموں کو آگے بڑھائیے، آپ اپنے پیر مبارک کو آگے کیجئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو آگے کیا تو حضرت ام عمارہ نے اپنے چہرے کو آقا مدنی کے قدموں پر رکھ دیا اور زور سے یہ آواز لگائی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ام عمارہ کو کامیابی مل گئی اور میری آخری چاہت پوری ہو گئی۔ آقا مدنی نے پوچھا کہ تمہاری پہلی کیا تھی؟ تو حضرت ام عمارہ نے کہا کہ پہلی یہ تھی کہ مجھے راہ خدا میں شہادت کی موت نصیب ہو، اور دوسری یہ تھی کہ جب میری جان نکل رہی ہو تو میرا سر آقا مدنی کے قدموں میں ہو۔ یہ محبت حضرات صحابہ اور حضرات صحابیات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ بس ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، آپ نے ان کے ہاتھ میں دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو سہ نہ سکے، اپنی انگلی سے انگوٹھی کو نکال کر کے زمین پر پھینک دیا۔ آقا مدنی تو چلے گئے، لیکن دوسرے ساتھی صحابہ نے کہا، او اللہ کے بندے، او نبی کے صحابی، اللہ کے نبی نے انگوٹھی پہننے سے منع کیا تھا، اس کو اٹھا لے اور جا کر کے اس کو بیچ دے، جا کر کے اس کو فروخت کر دے، اس کی قیمت کو بنا لے۔ تو صحابی رسول کا جواب سنیے، عاشق صادق کا جواب سنیے، جانثار صحابی کا جواب سنیے۔ کہا کہ جس انگوٹھی پر میرے آقا کی نظر ناراضگی سے پڑ جائے تم اس کو بیچنے کی بات کرتے ہو، فروخت کرنے کی بات کرتے ہو، میری غیرت تو مجھے اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس انگوٹھی کو اپنا ہاتھ بھی لگاؤں۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب دو جہاں ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کی طرح سچی پکی محبت نصیب فرما دے، اور اتباع نبوی کے ساتھ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔